गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। अपोजिशन तकसीम दर तकसीम हो रही है। सेनेट में साथ बैठने से इनकार कर दिया। दिलावर खान ने अलग नशिस्त का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने भी कहा कि हमें अलग बेंचेस अलॉट कर दें। बाप के सेनेटर्स को तोहफा कहने पर भी काफी लेदे हुई। ये सूरत हाल किस जानिब इशारा कर रही है? क्या पीडीएम बाकी नहीं रही या अभी वेंटिलेटर पर है और सांसें चल रही हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा 3 मराहिल पर मुश्तमिल अफगान आमन रोड मैप का, यानी पहले सियासी तस्फिया, फिर जंगबंदी, उसके बाद सदारती इंतखाबात, सियासी हुकूमत का क़याम और आखिर में आइनी फ्रेमवर्क और महाजरीन की बहाली। क्या अफगान सदर की ये तजवीज़ काबिल अमल है? और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच में नतीजा बदल देने वाले फ़खर जमान के रन आउट की। हमारे पैनल में आज बात करने के लिए मौजूद है नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जुनैरा अजहर भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर रबानी हमें ज्वाइन कर रही हैं और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस भिजवा दिए हैं और सेनेट में अपोजिशन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। क्या पीडीएम को अब हम खत्म समझें? मेरा ख्याल जो इशारे हैं और जो पहले शुरू दिन से इशारे, खास तौर पे जहाँ पे इस्तीफों का जिक्र जब होता था और या लॉन्ग मार्च का जिक्र होता था और उधर जो मुख्तलिफ बयानात पे सामने आते थे, वो तो रोज़ अव्वल से एक चीज़ तो आया थी कि मैंने हमेशा ये कहा कि एक पार्टी ऐसी है पीडीएम में जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनकी प्रोविंशियल हुकूमत है, जहाँ पे वो पिछले 3 टेन्योर से हुकूमत कर रहे हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल है पाकिस्तान की सियासत में जहाँ आपको ताकत मिली हो, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि वो पार्टी जो एक सूबे को रूल कर रही है वो वहां पे हुकूमत छोड़ दे? यहाँ तो लोग सारा कुछ काम जो है वो ताकत के लिए और हुकूमत के लिए ही करते हैं ना। अगर पीएमएलएन जो तहरीक है वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि हम वापस आ जाए किस तरह, और फजल रहमान का क्या, आज आप उसको इलेक्शन जिता दें और उसको सेनेट मुंतखब करा दे, कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब करा दे, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस भूल जाएगा और वो तमाम की तमाम हुकूमत की तारीफों में आ जाएगा। और ये माजी रहा है, तो माजी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है बहुत सारे इवेंट्स का। तो पहले ये नहीं लग रहा था कि किसी तरीके से जो जॉइंट कम्युनिके आ रहे हैं उस पर मनो अमल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 12 ये इशारे दिए थे और अक्लमंदों आम आदमी के लिए भी समझने के लिए काफी था कि वो ये कहते थे कि जब इस्तीफे नहीं देंगे हम असेंबली के अंदर रह के जद्दोजहद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब जिस तो चीजें हो रही हैं उसमें तो ये तोड़ फोड़ का अमल तो पहले जारी था, अब तो ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गया और उसमें जो चीजें हैं वो तमाम की तमाम इस वक्त जो है ये इख्तलाफात मजीद वाजे हो गए हैं। सोहरवर्दी साहब, इख्तलाफात तो वैसे पहले भी मौजूद थे, ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अब ये एक दूसरे के साथ बैठना भी गवारा नहीं करते? क्या अंदर कुछ और कहानी चल रही है? देखें, वो कहते हैं तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, फिर ला के बुलडोज़र उस घर पे चलाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने तो कुछ ऐसा ही किया है, पहले अपने घर में बुला के पीडीएम बनाई है, फिर घर में बुला के उस पीडीएम पे बुलडोज़र चला दिया है। तो अब बच्चों का खेल है, बिलावल साहब को पसंद है पहले चीज़ बनाना और फिर तोड़ना, तो अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक आर्जी फेज़ है। देखें, पीपल्स पार्टी ने जो डील की है इस वक्त अरबाब इक़्तिदार से, जिसमें उनको 4 सेनेटर जो उधार भी दिए गए हैं कि वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बना ले और हर हिज मैजेस्टी अपोजिशन बन सके, ये सब आर्जी काम है। कब तक चलेंगे? हमने पहले भी देखा है पीपल्स पार्टी की और अरबाब इक़्तिदार की सुलह मुख्तलिफ मौक़ों पे हुई है, चाहे वो गुज़श्ता सेनेट के इंतखाबात थे, चाहे वो बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने का था, लेकिन ये सुलह के बाद फिर टूट जाती है। और हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी वापसी की तरफ पलटती है, क्योंकि जो वादे दोनों तरफ से हुए होते हैं वो टूट जाते हैं और पीपल्स पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और हर बार अपोजिशन उन्हें ये समझाती है कि हमसे अलग होकर आपको मिलना कुछ नहीं है, होना आपके मुकद्दर में इस तरह कुछ नहीं आ सकेगा। पीपल्स पार्टी की जो वैल्यू है वो पीडीएम की वजह से है।
आज वो पीडीएम से अलग हो गई, उन्हें अलग निकाला जा रहा है। उसके बाद अगर लॉन्ग मार्च होता है, इस्तीफे नहीं भी होते हैं, पब्लिक कैंपेन होती है और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं होती, तो पीपल्स पार्टी एक लूजर होगी। ठीक, पब्लिक में भी लूजर होगी और गवर्नमेंट में भी लूजर होगी। यानी सबसे ज्यादा घाटे में पीपल्स पार्टी रहेगी। पीपल्स पार्टी घाटे में है, लिहाजा इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि जब आगे चलकर पीपल्स पार्टी को दोबारा जब गलती का एहसास हो, क्योंकि हमने अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि हम माजी से देखकर आगे की बात करते हैं, तो माजी से हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी को जब गलती का एहसास होता है तो फिर वो लोगों को से जेलों में मिलने भी चली जाती है, माफिया भी मांगती है, घर बुलाकर एपीसी भी कराती है और पीडीएम भी बनाती है। तो इसलिए माजी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी धोखा खाने के बाद वापस पलटी है, तो इस बार भी मिलना उनको धोखा ही है, तो वापस पलटेंगे। आपको उम्मीद है काफी। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो इत्तेहाद है, टूट फूट का अमल जारी है, आपको लगता है कि ये दोबारा रिवाइव होगा या अब इसमें कोई जान बाकी नहीं है और जो होना था सो हो गया, खत्म हो गया सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, आपके सवाल से मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक आदमी की डेथ हो जाती है, उसके माथे पे गोली लगती है, तो जब लोग उसकी देखने आते हैं उसका मुंह, तो एक बंदा आके कहता है कि शुक्र है आंख बच गई है। तो वही वाली बात है, पीडीएम के साथ तो यही हाल हुआ है कि वो चले थे हुकूमत को गिराने और अपोजिशन खुद ही गिर गई, क्योंकि अपोजिशन में नून लीग जो है एक बड़ी जमात है। मतलब उसके पंजाब में आप देखें कि पंजाब असम्बली में उनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसके अलावा यहाँ पे अपना कौमी असम्बली भी उनकी काफ़ी सीटें हैं, सेनेट में भी मौजूदगी है। लेकिन धड़न तख्ता जो असल में पीडीएम में हुआ है वो नून लीग का हुआ है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और बाकी जो पार्टियां उनके तो कोई स्टेक ही नहीं थे। दो बड़ी पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और सियासत में हमेशा यही देखा गया है कि जो मौके से फ़ायदा उठा सके, मौका परस्ती कर सके, वो पीपल्स पार्टी ने दिखा दी है। और जो बिगर लूज़र है वो नून लीग ही है। नून लीग ने लूज़ किया है बड़ी बुरी तरह। और आपने देखा है कि अभी माफियों का जिक्र हो रहा था, तो कहाँ सैफुर रहमान जो है वो पीपल्स पार्टी के पैरों में पड़ के माफ़िया मांगी, नून अपना नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से माफ़िया मांगी। तो ये वतीरा रहा है। ये नून लीग भी जो है ना मौका परस्त जमात है। आपने देखा कि जब मौका मिला तो सऊदीया दौड़ गए, फिर लंदन दौड़ गए, फिर अभी जब मौका मिला फिर लंदन दौड़ गए। तो ये सियासतदानों को इस तरह की चीज़ें शेवा नहीं देती। सियासतदान वही होता है, दुनिया में देख लें कि वो जेलों से नहीं डरता, वो मरने से नहीं डरता। तो ये पीडीएम में तो कोई इस किस्म की चीज़ नहीं थी। पीडीएम तो असल में बनी थी एनआरओ के लिए कि वो अपने मफाद लेना चाह रहे थे और वो उनको नहीं मिले, बल्कि खुद ही उनका तख्ता गिर गया। ठीक है। और बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। हमारा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अब ज़रा टॉपिक की तरफ दोबारा से आ जाते हैं। ये जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया पीडीएम की तरफ से एएनपी को और पीपल्स पार्टी को, इसकी क्या हैसियत है? जब दो जमातें खुद ही अपने आप को अलहदा समझ रही हैं, उनको जो करना था वो कर रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए तो? बहुत शुक्रिया सलमा आपका, और मुबारक हो आप सेहतयाब होकर वापस आई। सलमा, बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तो जैसे कि सिद्दीकी साहब ने कहा कि अपॉर्चुनिटी जो है या अपॉर्चुनिस्ट होना, ये पॉलिटिशियन की बेसिक इंग्रेडिएंट में से बन गया, स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो ये बात भी ठीक है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसने शो कॉज नोटिस जारी किया है उसकी हैसियत में या सेनेट में वो क्या है, ये अगर किसी को ये समझा पाएं कि उसकी हैसियत क्या है तो शोकाज नोटिस की हैसियत भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, मेरी नैया पार लगा दो बाबू, तो बाबू ने जिसकी नैया पार लगानी थी, अब ये बाबू कौन है ये भी सबको मालूम है, जिसकी नैया पार लगानी थी वो लग गई है। पीपल्स पार्टी ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया है, जमात के तौर पे बात कर रही हूँ। और अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल जरदारी साहब के तौर पे बात करें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो घाटे का सौदा करें। तो पीडीएम का जो फ्यूचर है वो शायद बहुत पहले प्रेडिक्ट हो चुका था, जब अपना अपना देखो वाला हिसाब नज़र आना शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर हमने पिछले 15 दिन के अंदर एक एक घंटे के हिसाब से आती हुई स्टेटमेंट, डेली बेस पे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आ रही हैं, उसने तो फिर वो ताबूत में आखिरी कील भी जो है वो लगा दी है। तो अब ये क्वेश्चन ही नहीं बनता किसी तरह से भी कि पीडीएम का फ्यूचर है या नहीं। ऑब्वियसली पीडीएम एक मल्टीपल पार्टीज का ग्रुप था जिसको वर्सेस
ورسز پی ٹی آئی بنایا گیا تھا, لیکن جب بابو نے نیا کسی کی پار لگا دی تو اب انہیں پی ڈی ایم سے لینا دینا کچھ خاص ہے نہیں. تو اس لیے یہ جو پی ڈی ایم کا فیوچر ہے وہ بھی ایٹ سٹیک شروع سے تھا, وہ obviously نہیں ہے کہیں. اور دوسری یہ کہ شوکاز یعنی آپ کے خیال میں اب پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں رہا. زنیرہ, ابھی ہمارا نے ایک بات کی کہ یہ ایسا اتحاد جو ورسز پی ٹی آئی تھا, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الائز موجود تھے obviously. اب یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اپوزیشن میں, اس میں سب سے زیادہ گھاٹا کس جماعت کو ہوا آپ کی نظر میں؟ کسے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ تھینک یو سلما. آئی تھنک آبویسلی نون لیگ. ہم سارے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انالائز کر رہے ہیں اور آف کورس سب کا انالیسز کچھ نہ کچھ ویٹ رکھتا ہے, بٹ ڈسپائٹ دا انہیرنٹ فلاز ان دس پی ڈی ایم, جو یہ پولیٹیکل انٹرفیس تھا, اس میں انہیرنٹ بہت ڈیپ فالٹ لائنس تھیں, آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تھے, ضیاء کی لیگیسی ورسز بھٹو کی لیگیسی, کچھ کہتے ہیں ایوب کی لیگیسی ورسز 9 ستارے. تو اس کو دیکھنے کے اتنے اینگلس موجود ہیں کہ آئی ونڈر کہ کوئی ایک اینگل ڈسکس کرنے کے لیے کیا یہ 90 سیکنڈز کافی ہیں کہ نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اسمارٹلی صحیح پالیٹکس کو پلے کس نے کیا ہے اس کی جیت ہوتی ہے, اور وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اگر پاکستان کے سیناریو میں جو ایکٹرز انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ رائٹ ٹائم پہ انگیج کر کے رائٹ ڈیسیجنز پیپلز پارٹی نے لے لیا ہے, تو آپ مانیں کہ انہوں نے زیادہ اسمارٹلی پلے کیا ہے. اب اس میں وہ مطلب یو کانٹ کمپلین بچوں کی طرح نا کہ میری دفعہ لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے ایگزام میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دینا چاہیے تھا. یہ سیریس پالیٹکس ہے. تو نون لیگ کو نقصان ہوا ہے. نون لیگ نے اپنا پولیٹیکل منوور, اپنا انسٹرومنٹ صحیح یوز نہیں کیا, صحیح ٹائم پہ یوز نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں نا پوٹنگ آل دا ایگز ان ون باسکٹ, تو سب کچھ ہی پیپلز پارٹی اور بہت زیادہ گلے ملنا, آپٹکس دکھانا, تو وہ تھوڑا سا امیچور تھا, بیفور ٹائم تھا, تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے تھا. بٹ ڈیفینیٹلی نون لیگ نے بہت لوز کیا ہے. نون لیگ نے بہت لوز کیا ہے, اور پی ڈی ایم اتحاد جو تھا وہ اب ہمیں تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے ایک بریک کی جانب واپس آ کر کچھ دیگر اہم معاملات پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے 3 مراحل پر مشتمل امن روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے. افغان صدر نے اپنا روڈ میپ غیر ملکی دارالحکومتوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. ان کی طرف سے ترکی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں باقاعدہ طور پر یہ روڈ میپ پیش کیا جائے گا. اشرف غنی کی جانب سے یہ منصوبہ واشنگٹن کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے, کیا اس سے آگے بھی بات بڑھ سکے گی زنیرہ؟ ویل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ افغان گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ ان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ افغانستان کے لیے اس پیس پروسیس میں کچھ ڈیلیور کر سکے. صرف کابل میں بیٹھ کے اشرف غنی یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا پرولونگ کر سکتے ہیں اپنے ٹینیور کو یا اپنے اس سو کالڈ ریجیم کو وہ کر لیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہاں پہ کنٹرول طالبان کا ہے, اور طالبان وہاں پہ کولیشن کو, ایک بہت بڑے دنیا کے کولیشن کو, نیٹو کو شکست دے چکے ہیں. گیو می ون ریزن کہ وہ آرام سے ان کے دیے ہوئے پروپوزلس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. سو دے ول ویٹ, وہ آرام سے ٹھنڈا کر کے کھائیں گے. اگر بلڈ شیڈ بھی دوبارہ ہوتا ہے دے ول لیٹ اٹ ہیپن. اگر آپ امریکن پالیسی کی طرف دیکھیں تو ان کو تو بہت سوٹ کرتا ہے افغانستان میں انسٹیبلٹی, بیکاز انسٹیبلٹی ان افغانستان مینس کہ چائنا کسی بھی طرح کی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا افغانستان میں. وہاں اتنی مائنز ہیں, وہاں اتنا پوٹینشیل ہے بزنس کا, تو وائی وڈ امریکہ وانٹ کہ چائنا کو وہاں پہ پیس مل جائے اور وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے اپنا مزید اسٹرانگ فٹ ہولڈ بنا لے. اور اگر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو ریجنل آپ نے بل وارک بنانا ہے اور اس کو ایک اسٹرانگ ہولڈ دینا ہے ریجن میں, تو پھر پاکستان کو انسٹیبل رکھنا بھی ضروری ہے. سو انسٹیبل افغانستان مینس انسٹیبل پاکستان, اور یہ سوٹ کرتا ہے ان کو. سو یہ صرف ایک الیکشن سٹنٹ تھا کہ ہم فوجیں واپس بلانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. سو پیس پروسیس از گوئنگ نو ویئر. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو روڈ میپ ہے, امن روڈ میپ, اس سارے جو یو کین سے منصوبہ ہے, اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے صدارتی انتخاب. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے ممکن ہے, کیونکہ یہی چیز ہے جو اشرف غنی کے فیور میں جاتی ہے؟ ایک دیکھیے سلمہ, یہ افغانستان کا مسئلہ اور افغانستان سے ٹرپس ودرال کا مسئلہ, افغانستان کے امن کا مسئلہ,
یہ اشرف غنی سے ریلیٹ نہیں کرتا. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اوورآل پالیسی ہے ریجن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گریٹ مڈل ایسٹرن ریجن جس میں آپ ایران اور مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کو شامل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، اور پھر اس کے بعد انڈیا اور چائنا کو شامل کریں، اس کے اوپر ان کی ایک تھنکنگ ہے، کمپریہنسو چیز وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اب اسرائیل کو انہوں نے آگے کر کے جو اپنا ان کے تعلقات جو ہے وہ کیوں قائم کروائے ہیں دبئی سے، اور جو باقی مڈل ایسٹرن پاورز ہیں ان کے ساتھ وہ کیوں کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایران کے ساتھ وہ دوبارہ بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی سی آئی اے نے ایک رپورٹ دی ہے جو جمع کرائی ہے انہوں نے حکومت کو، اور اس سی آئی اے کی رپورٹ آپ اٹھا کے پڑھیں تو وہ بڑی کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ جو امیڈیٹ وڈرال ہے فرام افغانستان وہ جنم دے سکتی ہے دو چیزوں کو، اور اس میں ہے ایک تو القاعدہ کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو ایک میری نظر میں ایک فیلسی ہے، جو میری نظر میں ایک سی آئی اے کا ایک بلیک میلنگ ٹول ہے. دوسرے وہ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہاں سے فورسز گئیں تو وہ واپس آ جائیں گے افغانستان کے اندر. حالانکہ طالبان جو ہے وہ آلریڈی ان پہ جہاں تو خراسان اور القاعدہ ان کو آلریڈی اپنے اندر کنٹرول کے اندر لا چکے ہیں. صرف کنر پروونس میں کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پہ ان کی آپ کو پریزنس نظر آئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی افغان آرمی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کسی بھی طریقہ کار سے کنٹرول سنبھالے. تو سی آئی اے ایمفسائز کر رہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ یو ایس کو وہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے حساب سے فورسز رکھنے چاہیے، اینڈ یو ایس فٹ پرنٹ مسٹ اسٹے ان افغانستان. سو اٹ از امریکن ہو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جی افغانستان کے اندر کیا ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو نئے جو اپنا کولیشنز آ رہی ہیں جس میں آپ نے ترکی کو دیکھا، ایران کو دیکھا، رشیا کو دیکھا، پاکستان کا انٹرسٹ ہے، پاکستان چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ دیکھا، اور اس کے ساتھ سی پیک کے اوپر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپوزیشن آ رہی ہے اور سی پیک جو ان کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے سوچنا ہے، جو اس لیے جو بائیڈن نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم افغانستان سے نہیں نکلیں گے اور وہ ہریڈ وڈرال نہیں کرتے. تو اشرف غنی تو خود نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر امن آئے، کیونکہ اگر افغانستان کے اندر امن آتا ہے تو جو چیزیں وہ بیچتے رہے ہیں وہ تو ان کی تو نیوسنس ختم ہو جاتی ہے نا. کیونکہ اگر سگار کی رپورٹ اٹھا کے پڑھے تو وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ 70% علاقے پہ تو طالبان کا قبضہ ہے. اشرف غنی تو صرف کابل کے 30/30 کے ایریا میں رہ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت تک وہاں پہ ان کی پالیسی شفٹ نہیں آتی، ان کی پالیسی تھنکنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم فورسز نہیں رکھنی یا فورسز نکال لینی ہے، اس وقت تو افغانستان میں یہی چیز جو ہے چلتی نظر آئے گی. اس وقت تک امن قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، آپ کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. سو وردی صاحب، کیا یہ جو امن کے لیے تجویز ہے اشرف غنی کی، کیا یہ قابل عمل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے جو پہلے دونوں نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اشرف غنی تو کابل تک محدود ہیں، اور اگر 70% علاقہ طالبان کے پاس ہے تو وہ اپنا 70% علاقہ امن کے نام پر کیوں اشرف غنی کو دے دیں، اور اگر وہ مزید علاقہ اشرف غنی سے لے سکتے ہیں تو امن کے نام پر مزید علاقہ لینے سے انکار کیوں کر دیں. اس امن کا فائدہ طالبان کو ہے نہیں ہے، ان کو لڑائی میں فائدہ ہے. وہ پچھلے 15 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں 9/11 کے بعد سے، اور اس لڑائی کی وجہ سے انہوں نے افغانستان پر اپنا ہولڈ برقرار رکھا ہے. جب فورسز کی تعداد باہر والوں کی لاکھوں بھی تھیں تب وہ لاکھوں فورسز بھی طالبان سے کوئی افغانستان کا قبضہ تو حاصل نہیں کر سکی ہیں سوائے 2-4 شہروں کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک طالبان آن بورڈ نہیں ہوں گے، انہیں شراکت اقتدار نہیں ملے گا، آپ ان کو شریک اقتدار کیے بغیر امن نہیں لا سکتے. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ خود کو اتنا زیادہ الائن کر لیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر طالبان کو لے آئے تو وہاں پاکستان کی حکومت ہو جائے گی. اس لیے جو اینٹی پاکستان اسٹریٹجک فورسز ہیں دنیا میں، جن کی تعداد زیادہ ہے ہماری خراب فارن پالیسی کی وجہ سے، وہ اس لیے بھی وہاں پہ امن نہیں آنے دینا چاہتے کہ کہیں اس امن کا فائدہ پاکستان کو نہ ہو جائے، اور اس لڑائی کو رکھیں گے تو پاکستان میں بدامنی ہوگی. تو یہ وائس ورسا ہے دونوں طرف سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سٹیپ بیک بھی کرنا چاہیے. ہم نے جب بھی افغانستان کے معاملات میں انٹرفیرنس کی ہے، اب بھی اس پیس ڈیل میں کی ہے، ہمیں کوئی نیک نامی تو ملی نہیں ہے. چاہے روس کے خلاف جہاد کے بعد تھی، چاہے اس سے پہلے تھی، چاہے اب تھی، جب پاکستان بننے کے بعد بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا پالیسی کو ری تھنک کرتے ہوئے تھوڑا سٹیپ بیک کرنا چاہیے پاکستان کو، اور بہت زیادہ نوز افغانستان میں پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب، طالبان کا جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، سہروردی صاحب نے بھی کہا کہ 70% علاقے پر کنٹرول ہے، وہاں پر وہ سکولز چلاتے ہیں، ٹیکسز لیتے ہیں، تو وہ کیوں اپنا 70% علاقہ چھوڑیں گے؟ کیا طالبان کے ساتھ مل کر کوئی گورنمنٹ بنانا اور اس کو آگے لے کر چلنا، اس قسم کی سیاسی مفاہمت وہاں پر قابل عمل ہے افغانستان میں؟ دیکھیں سلمہ، جو دو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں نا افغانستان میں، وہ ایک اشرف غنی ہے، دوسرے طالبان ہیں، اور پچھلی 4 دہائیوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں جنگ و جدل کے بادل ہیں، اور وہاں پہ کتنی قتل و غارت بھی ہوئی، آپس کی جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیٹل ہو جائے، طالبان بھی چاہتے ہیں کہ سیٹل ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کابل میں ان کی حکومت ہو، کیونکہ حکومت اسی کی کہلاتی ہے جس کی کابل میں حکومت ہوتی ہے۔ اچھا، اب امریکہ بھی جو تھک گیا ہے، اپنے اتنے قرضے اس نے اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، دنیا بھر میں اس نے جنگ کے بادل ہمیشہ جو ہے وہ چھائے رکھے ہیں، تو اب امریکہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ افغانستان سے نکل جائے، لیکن جس طرح زنیرہ نے کہا تھا کہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ اگر وہ نکل گیا یہاں سے تو کہیں چائنا جو ہے وہ اپنا راستہ نہ بنا لے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ خوشحالی کو شیئر کرتا ہے، وہ جن ممالک میں گیا، وہ افریقہ ہو، وسطی ایشیائی ریاستیں ہوں، وہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے، وہ انفراسٹرکچر دیتا ہے۔ تو اگر چائنا نے انفراسٹرکچر افغانستان کو دینا شروع کر دیا، اور جس طرح سی پیک میں پاکستان اور چائنا جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو وسطی ایشیائی جو ریاستیں ہیں وہاں تک جو ایک کاروباری معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، اس خطے میں غربت کم ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے، جو کہ امریکہ کو برداشت نہیں ہوگا کہ چائنا سے مل کے جو ہے یہ خطہ ترقی کر رہا ہے، تو وہ اپنی کوشش ضرور کرے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو افغانستان میں لوگ موجود ہیں، طالبان ہیں یا اشرف غنی گروپ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ناردرن الائنس بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ امن آ جائے، کیونکہ ان کی لائف جو ہے وہ وہاں پہ بالکل ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ابھی کچھ دیر قبل سہروردی صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سٹیپ بیک کر لینا چاہیے، لیکن پاکستان کئی اشروں سے میزبانی کر رہا ہے افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کی، مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں، اور الٹیمیٹلی افغانستان کا امن جو ہے وہاں پر امن ہوگا تبھی پاکستان میں امن قائم ہو سکے گا۔ ایسی صورتحال میں کیا پاسبلٹی ہے کہ پاکستان سٹیپ بیک کرے تو حالات بہتر ہو جائیں؟ پہلا تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا روڈ میپ جو ہے، جو سجیشنز ہیں، بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں جی، بات بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی سب سے اسٹرانگ ریزن ہے کہ جس شخص نے یہ تجاویز پیش کی ہیں اس کا کیا سٹیک ہے، وہ کہاں سے آیا، اس کو کتنا افغانستان اور کتنے افغانی مانتے ہیں، باقی لوگوں کا جو سٹیک ہے وہ کس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر، تو وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اگر اس کا جواب آپ کو ملتا ہے تو پھر اس کی تجاویز بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہوئی اور وہ کیوں پوری نہیں ہوں گی اور کیوں ہونی چاہیے، تو نہیں ہوں گی جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو اس وقت کہیں اتنا سٹرونگ اور بڑا اور وائڈ اینڈ اوپن اور تمام فیسلٹیز کے ساتھ بڑا بیٹل گراؤنڈ نہیں ملے گا جتنا بڑا افغانستان ہے۔ تو اتنی بڑی وار انڈسٹری ہے، وہ کدھر جا کے اپنا سارا جو ہے زور آزمائی کرے گی اپنے تمام ہتھیاروں کی، ان کو ملا ہوا ہے، وہ کیسے چھوڑیں گے؟ سب سے سٹرونگ بات تو یہ ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ اپنے اتنے 18-19 سال سے جو کر رہے ہیں اس کو ضرور رول بیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ کریں۔ یہ 80s کے سٹارٹ کی بات ہے کہ ایک چارلی ولسن نام کا ایک USA کا فارمر ریپرزنٹیٹیو تھا، ایک جوان ہائرنگ نام کی خاتون تھیں ایک بڑی، اور پروگرام بھی کرتی تھی وہ، تو ان لوگوں نے مل کے وہاں پہ بڑی بیک گراؤنڈ میں چیزیں چلائی اور پاکستان سے جو بھی پراکسی اور آل سٹف کرایا۔ تو اب کی جو گیم یہ چاہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ انہوں 9/11 کے بعد انہوں نے انفورسمنٹ لا نام کا ایک لا پاس کروایا، سیکیورٹی کونسل میں پریمپٹیو سٹرائک نام کی انہوں نے پرمیشنز لی، کچھ دنوں میں انہوں نے سب کچھ ملیا میٹ کیا۔ اب یہ جو ہے طریقہ ڈیفرنٹ اپنائیں گے، لیکن یہ تجاویز نہیں ماننے والی ہے کسی صورت بھی۔ 65% جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی افغانی ہیں، ہمارا وہ کسی صورت نہیں مانیں گے۔ مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین، بریک سے واپس آ رہا کچھ اور بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ایک روزہ میچ میں کوئنٹن ڈیکاک کی طرف سے فخر زمان کے رن آؤٹ کے معاملے پر مسلسل بحث جاری ہے۔ ڈیکاک نے فیلڈر کی طرف رخ کر کے دوسرے اینڈ پر تھرو کرنے کا کہا، جس سے فخر زمان نے رک کر پیچھے دیکھا۔ اس دوران بال ان کی وکٹ پر آ کر لگی اور وہ رن آؤٹ ہو گئے۔ شائقین کرکٹ اسے سپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے کو
پاکستان باقاعدہ کمپلین کی طرف لے کر جائے؟ پاکستان کو باقاعدہ طور پر شکایت کرنی چاہیے سہروردی صاحب؟ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد آپ کو یاد آئے نا اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. میرا خیال ہے فخر زمان کو خود بھی شاید اس رول کا نہیں پتہ تھا, اسی لیے انہوں نے موقع پہ, اگر ہم رول پڑھیں تو فیلڈ امپائر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپیل کرنی ہے کہ مجھے ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس نے پینلٹی کے طور پہ 5 رنز آپ کو دینے ہیں اور ناٹ آؤٹ قرار دینا ہے. صحیح. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ شاید فخر زمان کو بھی اس رول کا نہیں پتہ تھا, اسی لیے انہوں نے بھی وہاں موقع پہ اپیل نہیں کی کہ یہ مجھے ڈسٹریکٹ کیا گیا اور یہ اس رول کی خلاف ورزی ہے, اس کے تحت میں ناٹ آؤٹ ہوں اور مجھے 5 رنز ملنے چاہیے. تو اس لیے ایک تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو رول کا نہیں پتہ تھا, اور اب تو پوری قوم کو پتہ لگ گیا اور اس پر اتنے میمز بن گئے ہیں. آج ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ مصباح الحق کہہ رہے ہیں کہ ڈی کاک کے گھر کے باہر آدھا گھنٹہ دھرنا دیا جائے گا, پوری پاکستانی ٹیم جا کے دھرنا دے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں اب جو میچ ہو گیا ہے وہ ریورس تو ہو نہیں سکتا. کوئی کرکٹ کا رول ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ وہاں سے میچ اب دوبارہ جو ہے 5 گیندیں کھیلی جائیں گی اور وہاں سے 193 سے اس کو ناٹ آؤٹ کیا جائے گا. کرکٹ کے امپائرز کئی دفعہ غلط فیصلے کرتے ہیں, ناٹ آؤٹ کو آؤٹ کرتے ہیں, آؤٹ کو ناٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ڈن از آلویز ڈن. میچ ہو گیا, فیلڈ امپائر نے نہیں دیا, اس کی غلطی تھی, ہم نے میڈیا میں شور مچا لیا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اگر غلطی ہے تو فخر زمان کی ہے, وہ بہت اچھا کھیل رہے تھے, شاید انہیں خود بھی رول نہیں پتا تھا. اور ایسا نہیں ہوا, ایک دفعہ محسن خان نے ہاتھ سے بال وکٹوں میں جانے سے روکا تو انہیں آؤٹ دیا گیا, تو بعد میں انہوں نے کہا مجھے یہ رول نہیں پتا تھا کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے, آپ بیٹ سے روک سکتے ہیں, ٹانگ سے روک سکتے ہیں, لیکن ہاتھ سے نہیں روک سکتے. یہ کرکٹ کے رولز پتا ہونے بھی پلیئرز کو بہت ضروری ہیں, اور یہ ان کو نہیں پتا تھا فخر زمان. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, سہروردی صاحب نے جو مشورہ دیا وہ اچھا یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں سلمہ, یہ اس میں جو ہوتا ہے نا ٹرکس ہوتے ہیں یا ڈیسیو کرنا ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں تو بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ وہاں پہ کوئی غلط بات ہوئی ہے. دیکھیں ایک تو ٹیکنیکلی اگر وکٹ کیپر نے جو باؤنڈری سے فیلڈر بال پھینک رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تھرو جو ہے وہ نان اسٹرائکنگ اینڈ پہ جلدی پہنچے گی. تو آپ اس کی نیت کا کس طرح حساب لگا سکتے ہیں کہ اس نے ڈیسیو کیا یا ٹرک کیا. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک فاسٹ بالر دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر وہ آ کے سلو بال پھینک دیتا ہے. میاں داد اکثر کیا کرتے تھے کہ وہ رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھے, اور جب بال بلے کے پاس آتی تھی تو وہ لیفٹ طرف ریورس سویپ کیا کرتے تھے. تو میرے خیال سے یہ گیم کے اندر ڈیسیو کرنا ہوتا ہے. فٹ بال میں آپ نے اکثر دیکھا جب پینلٹی کک لگانے کے لیے کھلاڑی آتا ہے تو نظریں اس کی رائٹ پول پہ ہوتی ہیں, وہ کک جو ہے وہ لیفٹ پول کی طرف مارتا ہے. تو یہ پارٹ آف دا گیم ہے, اس نے انٹیلیجنٹلی پلے کیا. فخر زمان کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے تھا. مجھے خود بڑا افسوس ہوا, میں سوچ رہا تھا کہ ان کی ڈبل سینچری ہوگی, اور انہوں نے کیا کمال کی کل گیم کھیلی تھی. کرکٹ کا مجھے بھی خود شوق ہے, میں کھیلتا بھی رہوں. تو ان کو اپنی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو جو ہے اپنی کریز میں پہنچنا چاہیے تھا. ان کو مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بال آ رہی ہے, کدھر آ رہی ہے, وکٹ کیپر کیا کہہ رہا ہے. ہی شوڈ میڈ ہز اون وے, اپنا وہ جو ہے کریز کے اندر پہنچنا چاہیے تھا. میرا خیال سے یا کوئی ٹیکنیکل کسی سے مسٹیک نہیں ہوئی. دیٹ آل واز پارٹ آف دا گیم. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, 5 پینلٹی رنز کا ذکر ہو رہا ہے, کیا وہ ملنے چاہیے تھے یا کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے لا 41, یہ لاز آف کرکٹ میں اگر آپ 41 لا پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی انفیئر پلے جو ہوگا نا اس کے اوپر امپائر ول بی سول جج ٹو ٹیک این ایکشن, کہ وہ کیا ایکشن. اب میرا خیال یہ انفیئر پلے کے مین میں آتا ہے کہ جی اس نے انٹینشنلی وکٹ کیپر نے ڈسٹریکٹ کیا, لیکن اس کے اندر فخر امام کی بھی وہ فخر کی بھی میرے خیال اتنی ہی غلطی ہے, کیونکہ پلیئر جو ہوتا ہے اس کو تو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے نا اپنی گیم کے اوپر. اب سلیجنگ ہوتی ہے کرکٹ کے اندر, لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے وکٹ کیپر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ امپائر سنتے بھی ہیں, کوشچن بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال فخر امام کو واقعی یہ رول نہیں پتا ہوگا کہ 5 رن مل سکتے ہیں, لیکن 4 بالیں رہ گئی تھی. اگر 5 رن مل بھی جاتے تو میرے خیال 4 بالوں پہ 4 چھکے لگاتے تو پھر وہ کیونکہ 35 رن کا ڈفرنس جو وہ ٹوٹل آ رہا تھا. تو جہاں تک ہے جو واقعہ ہو گیا اور جس طرح ہو گیا اس کو میرا خیال ماضی میں رکھ کے, اور جو فخر امام نے جو اننگ کھیلی ہے
اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور میں بلکہ آخری میں اس کی اسٹیٹمنٹ کی تعریف کرتا ہوں جہاں جب اس سے پوچھا انٹرویو لیتے ہوئے کہ would you consider this as best of your اننگ, وہ کہتا ہے نہیں, اگر میں جیت جاتا, ہماری ٹیم جیت جاتی تو یہ میری بیسٹ اننگ ہوتی, لیکن چونکہ ہم ہار گئے ہیں تو میں اس کو بیسٹ اننگ کنسیڈر نہیں کرتا تھا. تو گیم اسپرٹ ہوتی ہے, جو چیز ہو گئی ہے میرا خیال اس کو بولڈلی تسلیم کرنا چاہیے, اور چیز کو جس طرح ہوا ہے اب یہ انڈن تو ہو نہیں سکتا, تو اس پہ خواہ کربنگ کرنا اور کام, میرا خیال یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن یہ انفیئر پلے کے زمرے میں ضرور آتا ہے اگر آپ لا 41 پڑھیں کرکٹ کا, اور یہ کیپٹن کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ کوئی انفیئر پلے نہیں کیا جائے گا, بٹ دی امپائر ول بی سول جج, اگر اس سے اپیل کی جائے تب, اور اگر وہ اپیل کی جاتی تو شاید وہ جو 5 رن والی بات آپ کر رہی ہیں وہ پاسبل ہوتی. ٹھیک ہے نا, فخر زمان نے بلا شبہ بہت اچھا کھیلا, 196 رنز انہوں نے بنا لی, وہ اپنی دوسری سینچری کے قریب پہنچ چکے تھے. لیکن ایک بندہ جب کرکٹ کھیل رہا ہے, تاثر یہ جا رہا ہے کہ ان کو شاید خود بھی رول کا نہیں پتا تھا. کیا اس کے لیے پراپر ٹریننگز نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندہ جب میدان میں اترتا ہے اس سے پہلے اس کو سارے رولز اچھے سے پتا ہونے چاہیے, وہ کرکٹ لاز کو پڑھ کر میدان میں اترے کھیلنے کے لیے, تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور کھیل بھی بخوبی آگے بڑھ سکے؟ ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں میں تو انہیں بہت کریڈٹ دیتی ہوں کہ وہ کیسے کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں بولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی, بیکاز جو لیسٹ انٹرسٹڈ ہے پی سی بی وہ ہے ان کی ٹریننگ رجیم میں, بالکل اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. آپ ابھی دیکھ لیں ہمارا مڈل آرڈر اس کا کیا حال ہے, ہمارے ینگ جو آ رہے ہیں آفریدی وغیرہ سارے جو بولرز ہیں ان کو دیکھ لیں کہ آپ کس طریقے سے وہ بیٹ ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کی وہ ٹیم جو ان کی بیسٹ نہیں تھی. تو اگر عام ٹریننگ رجیم کا یہ حال ہے تو پھر ٹریننگ میں لاس کا پتہ ہونا بھی تو آتا ہے نا, تو اس کی تو بات پھر رہنے ہی دیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس سے لرن کریں, اور یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے پی سی بی کی کہ وہ بجائے اس کے کہ شور مچائے اور ہم لوگ میمز بنائیں, اس سے لرن کریں اور آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں اپنے بچوں کو صحیح طرح, بیکاز یہ بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے. اوپر آئی سی سی میں ہر جگہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, سارے پیراماؤنٹ لیولز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب کیوں اپنا تماشا بنواتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اتنی سچائی ہے, آئی ڈونٹ نو دا لا بائی دا وے, اگر اس میں کچھ ایگزسٹ کرتا ہے ایسا تو پھر ابھی تک کمپلین ہو چکی ہونی چاہیے تھی, پھر وائی آر وی اسٹل ڈسکسنگ اٹ. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں ابھی تک کمپلین ہو جاتی تو معاملہ سلجھ بھی چکا ہوتا, بجائے اس کے کہ ابھی بحث ہو رہی ہوتی اس پہ. امارا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر فالٹ کس اینڈ سے تھا؟ کیا پاکستان کا ابھی تک کمپلین نہ کرنا بڑا جرم ہے, یا فخر زمان کو پتہ نہ ہونا کہ رول کیا ہے یہ زیادہ بڑا کرائم تھا, یا جو کچھ بھی ہوا اس سارے معاملے کی ایک پراپر انکوائری نیشنل لیول پر بھی ہونی چاہیے تھی, کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرائم تو اس میں کسی طرح کا بھی انوالو نہیں ہے, لیکن اگر سمپل دیکھا جائے کہ ان کو کرنی چاہیے شکایت یا نہیں, تو اس میں نہیں کرنی چاہیے. اوبیسلی بہت سارا اگر پوٹینشیل اگر کہیں لگانا ہے تو وہ اپنی آپ کو ٹھیک کرنے میں لگا لیں. ہو سکتا ہے کہ فخر زمان کو نہ معلوم ہو کہ یہ ایک رول بھی ہے, لیکن گڈ تھنگ از دیٹ کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ کرکٹ میں. ایٹ لاسٹ ہماری کرکٹ جو ہے ہمیں محظوظ کر پا رہی ہے جو پہلے نہیں کر پا رہی تھی. ایک اچھی چیز یہ ہے اسپیشلی اس کووڈ پینڈیمک میں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ پچھلے ادوار میں دیکھ لیں, آئی ایم ناٹ اے کرکٹ پرسن, لیکن پچھلے ادوار میں دیکھ لیں ہمارا جو نیشنل گیم ہے وہ یہی بن چکا ہے. مطلب ٹینجبلی اور انٹینجبلی آپ کہیں نہ کہیں انریٹن لاز میں یہ بن چکا ہے. تو اس لیے اس میں ہونے والی کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. اور شکایت کر کے آپ, میں زنیرہ سے 100% اگری کرتی ہوں کہ شکایت کر کے آپ کی رسوائی ہونی, کیونکہ اوپر جو لوگ بیٹھے ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی آپ کا بندہ بیٹھا ہوگا. تو ایک بندے نے اچھا کام کر دیا تو اس کو کریڈٹ دیں, کچھ غلطی ہے تو اس کو مینجمنٹ سدھارے, نہ کہ اوپر لے جا کے 193 رنز بنا لینا بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے. اور فخر زمان کو رول کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کافی ٹیکنیکل ہے اور اس پر پی سی بی کو بھی سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.